Assalamu alaikum class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 8, and the name of the chapter is Human Resource Management from Recruitment to Labor Relation. During this chapter we're going to discuss following topics: human resource, what is human resource, and what are the responsibilities of human resource manager, what is recruitment and selection, and what about orientation, training and evaluation, what is employee separation, and in the last we will discuss the labor management relations. Okay, let's move to the first slide. First of all, see, human resource, it is also called the people behind the people. What is human resource management? Which attract, develop and retain the employees which can perform the activities necessary to accomplish organizational objectives. बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि जिसमें आपके मैनेजरियल एम्प्लॉय और गए नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ द एसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे लॉ मटीरियल, ठीक है, हमने फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें लेबर, लैंड, ठीक है, ये जो लेबर है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है. और इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, उस पर मैनेजर जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी जॉब एडवर्टाइज करते हैं, पीपल को हायर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, डेवलप उनकी जो स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं, रिटेन द एम्प्लॉयज़. फिर इस तरह का एक इन्वायरमेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जल्दी से टर्न ओवर ना करें या ऑर्गेनाइजेशन को लीव ना करें, और इस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हों. ओके, बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, नंबर फर्स्ट है प्रोवाइडिंग क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यानी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, HR मैनेजर है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड यानी स्किलफुल और एक्सपीरियंस लोग होते हैं, या एक्सपीरियंस ना भी हो लेकिन स्किलफुल हो और क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड लोग हों जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोगों को हायर किया गया. ओके, देन होता है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. हमने कहा था कि एफिशिएंसी इज गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट ऑन द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, और इफेक्टिवनेस होता है तो गोइंग द राइट डायरेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक गोल है या एक विजन है, मिशन है, उसमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे उसके डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है. Okay, then है satisfying usual employees need through monetary compensation, opportunities to advance and job satisfaction. अच्छा, मॉनेटरी कंपनसेशन क्या होती है, जो आपके सैलरी बोनसेस वगैरह जो होते हैं आपके मॉनेटरी कंपनसेशन ये इसमें आते हैं. नॉन मॉनेटरी कैसे होते हैं, जिसमें आपको एक्नॉलेज किया जाता है आपकी स्किल्स की वजह से, ठीक है, एक आपको आप कह लें कि एक रिकग्निशन मिलती है आपकी किसी अचीवमेंट की वजह से, वो आपके नॉन मॉनेटरी या अथॉरिटी दे दी जाती है, ठीक है, वो आपके नॉन मॉनेटरी का उसमें आ जाते हैं रिवॉर्ड्स में. ओके, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्रेडिक्ट्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज अ फर्म और डिपार्टमेंट विल नीड एंड व्हाट स्किल्स दोज वर्कर्स शुड ब्रिंग टू द जॉब. कि कौन सी ऐसी एक तो सबसे पहले ये होता है कि एनालाइज किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, किस किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर्स में एम्प्लॉयज़ चाहिए. फिर उसके बाद वो ये एस्टिमेट लगाने के बाद कौन कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए, ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या HR मैनेजर जो है वो इसके बारे में वो डिसीजन लेता है, ठीक है. बट विद द कंसेंसस ऑफ विद द आप कह लें कि डिस्कस करके और म्यूचुअल कंसेंसस होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ. ओके, ये थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्लानिंग फॉर स्टाफिंग नीड, कि सबसे पहले देखना होता है कि स्टाफ कितना चाहिए, ठीक है, कौन से स्किल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें. एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, देन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे. एम्प्लॉयज़ को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, जो वैकेंसी होती है उस पर एडवर्टाइज़ किया जाता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन की जाती है, देन एम्प्लॉयज़ जो सिलेक्ट होते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है. देन एम्प्लॉय कंपोजिशन, उनकी सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, क्या बोनसेस दिए जाएंगे, क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है, इंश्योरेंस वो जो होता है हेल्थ बेनिफिट कितने दिए जाएंगे, और लीव्स कितनी जो एम्प्लॉयज़ होंगे अवेल कर सकेंगे.
تو یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے ڈسیزنس جو ہوتے ہیں ہیومن ریسورس مینیجر نے کمپنی کے پالیسیز کے اکارڈنگ یہ سارے ڈسیزنس جو ہوتے ہیں پورا ایک وہ کہتے ہیں کہ پورا سینیریو جو ہوتا ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے یا پورا ایک فریم ورک بنانا ہوتا ہے. اوکے دین امپلائی سپریشن کو بھی جو ہے ہیومن ریسورس مینیجر نے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے. اوکے اس سلائڈ میں ہم جو ریکروٹمنٹ سلیکشن کا ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Human resource manager recruits and helps select the right worker for a company to ensure the candidate brings the desired skills to the job. Following steps are involved in recruitment and selection process. اچھا, سب سے پہلے ان چیزوں کو الیبوریٹ کرنے سے پہلے I want to discuss what is recruitment. سمپلسٹ ورڈ میں آپ یہ سمپلسٹ ڈیفینیشن اگر آپ اس کی دیکھیں, ایک کنسیپٹ ہے کہ ٹو اٹریکٹ اے پول آف اپلیکینٹ, یعنی آپ کی زیادہ سے زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز بنائے جاتے ہیں اس کو ریکروٹمنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جاب ایڈ ہو گیا, کیمپس جا کر جو انٹرویوز لے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہوں گی آپ کے ریکروٹمنٹ میں آئیں گی. اوکے, فرسٹ ہے فائنڈنگ کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس. With a large number of job candidates competing for a small number of opening, companies sometimes have trouble finding the right person for each position. According to the National Association of the Qualified Employers firm, look following 5 top skills and strengths: verbal communication skills, strong work ethics, teamwork skills, analytical skills and initiative. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مطلب آرگنائزیشن جب کوئی بھی ہائرنگ کرتی ہے اس میں پہلی تو ایک یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. کوئی بھی اگر سیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگ اس کے اگینسٹ اتنے مطلب جو ہوتی ہیں اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پھر اس ساری اپلیکیشنز میں کوالیفائڈ اور اسکلفل ورکر کو یا امپلائی کو جو ہے وہ ہائر کرنا یا اس کو آپ کہہ لیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا, ریکگنائز کرنا بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا مطلب ٹربل ہوتی ہے. اور پھر اس سارے سینیریو میں جو ہے بہت ساری جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں وہ انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ ان اسکلس کی طرف زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہیں. وہ یہ اسکلز آر اسکلز وربل کمیونیکیشن, یعنی کتنا اچھا وہ اپنے خیال کو یا اپنی چیز کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں مطلب پھر اس کے بعد ہے اسٹرانگ ورک ایتھکس, کتنا ایتھیکلی وہ کام کرتے ہیں, یعنی رائٹ کو رانگ سے ایتھک کیا ہوتا ہے, ٹو ڈسٹنگوش رائٹ فرام دی رانگ. اوکے دین ٹیم ورک اسکلس, کتنا اچھا ٹیم پلیئر ہے. انالیٹیکل اسکلس, یعنی اگر کوئی کمپلیکس سچویشن یا کوئی پرابلمٹک سچویشن آ رہا ہے تو اس کو کتنے اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ انیشیٹو لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, سلیکشن اینڈ ہائرنگ امپلائز. ہیومن ریسورس مینیجرز جاب ٹو سلیکٹ اینڈ ہائر امپلائز آفٹن ان دی کنجنکشن ود دی ڈپارٹمنٹ مینیجرز اور سپروائزر. یہ چیز ہم نے پہلے فرسٹ سلائڈ میں بھی ڈسکس کی تھی. ہیومن ریسورس مینیجر ہوگا جب وہ انالائز کرتے ہیں کہ اسٹاف میں کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے امپلائیز چاہیے ہیں, تو وہ اس کے لیے جو ایک آپ کہہ لیں جاب ڈسکرپشن یا اسکلز اور رسپانسبلٹی بناتا ہے, تو اور کتنے چاہیے ہوں گے امپلائیز, اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کنسنسس میں ڈسکس اب اس کے جو ہوتے ہیں کنسرنس ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پرٹیکولر. جیسے مارکیٹنگ میں اگر 2 بندوں کی ضرورت ہے تو وہ ڈائریکٹ اپروچ کریں گے کس کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ہیومن ریسورس مینیجر کے ساتھ, اور بتائیں گے ہماری مطلب ان جو اگر مارکیٹنگ مینیجر چاہیے تو اس کے اندر یہ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا ایم بی اے ہو, اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ ہو, اس پہ کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں, ٹھیک ہے, ٹیم ورک پلیئر ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ ہیومن ریسورس مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, دین جو ہیں وہ سیٹس ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. اوکے, فارمرز فالو اسٹیٹ اینڈ فیڈرل امپلائمنٹ لا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ لاز ہیں جو کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے اور یہ آل اوور دی ورلڈ سیم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک ہے ٹائٹل جو ہے 7 آف دی سول رائٹس ایکٹ آف 1964 prohibited employers from discriminating against applicants based on their race, religion, color, sex or national region. یعنی آپ کسی بھی بیس پر, نہ اس کے کلر پر, نہ اس کی جینڈر ڈفرینسیشن آپ نہیں کر سکتے, ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے پھر آپ کو آپ کے خلاف جو ہے کورٹ میں کیس فائل کیا جائے گا. اوکے, سیکنڈ ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کمیشن انویسٹیگیٹ ڈسکریمنیشن کمپلینٹس اینڈ اٹس کلیریفائی ویز ان وچ امپلائر مسٹ انشور دیٹ دیئر امپلائیز ول بی ہائرڈ اینڈ مینج وداؤٹ ڈسکریمنیشن. یعنی آپ نے میرٹ کی بیس کو کرنی ہے, آپ کسی بھی طرح سے آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے,
ٹھیک ہے. اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو جو ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹی کمیشن ہے وہ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ پھر ڈیسیژن لیتا ہے. ٹھیک ہے. Okay, then human resource manager must understand law in order to prevent unattended violation. An interviewer may not ask any question about marital status, children, race or nationality, criminal records, mental illness, medical history, alcohol and substance abuse problems. اچھا جب بھی یہ ہائرنگ اور سلیکٹنگ ہوتے تو انٹرویو میں آپ ڈائریکٹ اس طرح کے کویشچنس جو ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے. فارم ہوتے ہیں جو فل کرنے ہوتے ہیں, لیکن کچھ جاب ریگارڈلیس آف سم اسپیسیفک جاب جیسے کہ مینٹل النس اور جو میڈیکل ہسٹری یا الکوہل ہے, جیسے اگر کوئی بندہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن باقی جابس کے لیے اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. لیکن جس میں جو پبلک اورینٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں, جس میں پبلک کی سیفٹی کا ایشو آ جاتا ہے, اس میں یہ سارے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ تو نہیں ہے, تاکہ کوئی بڑے ثانیے سے جو ہے وہ لوگوں کو بچایا جا سکے. Okay, recruitment selections are expensive. In order to get the right person for the job, many employers require applicants to complete employment tests. These tests may verify certain skills including mechanical, technical, language and computer skills. Examples include the Warnlich basic skill test and Warnlich cognitive ability test. ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو پروسیس ہے جو آپ کا ریکروٹمنٹ سلیکشن کا ہوتا ہے, جس میں آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں سیٹس کو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز کیا ہے یا کسی لوکل ٹیسٹ جو ہے وہ ایجنسی ان کو اپنی سیٹ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے دی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو امپلائی کے لیے آپ جو کینڈیڈیٹس کے لیے پورا جو آپ وہ سیٹ اپ بناتے ہیں انٹرویوز کے لیے, ٹھیک ہے, سلیکشن کے لیے, تو یہ بھی بڑا ایک کاسٹلی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اتنا اس لیے آپ کا جو ریکروٹمنٹ سلیکشن جو پروسیس وہ بڑا افیکٹو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہے وہ آپ کو کاسٹ, ایک تو کاسٹ اتنی زیادہ انکر ہو رہی ہے تو کمپنی کو لاس نہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی انسکلفل بندہ جو ہے یا انکمپیٹنٹ بندہ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ بندہ جو ہائر کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ تو نہیں چل سکے گا. اچھا, اب یہ جو دو ٹیسٹ ہیں کوگنیٹو ایبلٹی ٹیسٹ, اچھا یہ دیٹ ٹیسٹ میئرس اے پرسن ایبلٹی ان انڈرسٹینڈنگ ورڈس, نمبر اینڈ لاجکس. یہ جو کوگنیٹو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ایک بندے کی کیا کرتا ہے کہ اس کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ورڈس اور نمبرس کو اور لاجک کو. ٹھیک ہے. اور بیسک اسکلس ٹیسٹ یہ بھی اس طرح کا ہی ہے. اچھا, جو کوگنیٹو ایبلٹی ٹیسٹ ہوتی ہے ایکوریٹلی پریڈکٹ جاب پرفارمنس ایز مینی آف ٹائپس آف جاب, کہ یہ جو آپ کا کوگنیٹو ایبلٹی. اچھا, بیسک اسکلس ٹیسٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے اگر آپ نے کمپیوٹر آپریٹر ہائر کریں تو آپ نے اس کا ٹیسٹ لے لیا, ٹھیک ہے, ٹائپنگ اسپیڈ کا ٹیسٹ لے لیا, یہ تو بیسک اسکل ہے نا جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. اب جو کوگنیٹو ایبلٹی ٹیسٹ ہے یہ آپ کے یہ بیسیکلی آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کی یعنی کہ ذہنی جو ہوتی ہے قابلیت اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دیکھی جاتی ہے, نمبرس کے ساتھ کتنی ہے, لاجک کے ساتھ کتنی ہے, تو یہ پریڈکٹ کرتی ہے فیوچر جاب. اس میں جو ٹیسٹ اسکور کیے جاتے ہیں وہ کسی بھی امپلائی کی جو فیوچر پرفارمنس ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, دین ہے اورینٹیشن. ہمارا جو یہ والا پروسیس ہو گیا کہ ہمیں جو ہے یہ کتنا امپورٹنس ہے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے وہ ہمیں دیکھا کہ کاسٹلی ہوتا ہے اور بڑا کیئرفل رہ کر ہوتا ہے, ہمیں یہ کیئرفل رہ کر کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا اس کے لیے سرٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں بیسک اسکل ٹیسٹ ہو گیا, اونلی کوگنیٹو ٹیسٹ ہو گیا, یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد امپلائی کا جو ہوتا ہے اسکریننگ ہوتی ہے یعنی انٹرویو, یہ سارے سلیکشن, یہ سارے ٹیسٹ لینے کے بعد فائنل انٹرویو ہوتا ہے, اسکریننگ کر لی جاتی ہے اور امپلائی کو ہائر کر لیا جاتا ہے. اچھا, اب جو سارا آپ نے ایڈورٹائز کر دیا, لوگوں کے انٹرویو لے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے اکارڈنگ جس کو آپ نے ہائر کرنا تھا جو آپ کو ایلیجیبل لگا آپ نے اس کو ایک کمپیٹنٹ بندے کو ہائر کر لیا. دین جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اورینٹیشن, ٹریننگ اینڈ ایویلویشن پروگرام. فرسٹ جو ہوتا ہے وہ اورینٹیشن کا ہوتا ہے. بیسیکلی اورینٹیشن کیا ہوتی ہے, ڈیورنگ اورینٹیشن امپلائی لرن اباؤٹ کمپنی پالیسیز ریگارڈنگ دیئر رائٹس اینڈ بینیفٹس. دے مائٹ ریسیو امپلائی manual that include the company's code of ethics and code of conduct. ٹھیک ہے. یہ ایتھکس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہے بزنس ایتھک, کہ جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ رانگ کو جو ڈسٹنگوش کرنا ہے اس کو بزنس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, کون سے ڈوز ہیں جو کرنے, کون سے ڈونٹ سے جو نہیں کرتے, یہ ساری چیزیں آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ میں بتائی جاتی ہے.
بیسیکلی اورینٹیشن میں جو ہے کمپنی کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کے امپلائیز کے بارے میں, اس کے کلچر کے بارے میں, اس کے ورکنگ انوائرمنٹ کے بارے میں, جو یہ ساری انفارمیشن جو ہے امپلائی کی اورینٹیشن کے دوران میں اس کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگوں نے جب ایڈمیشن لیا ہوگا, ٹھیک ہے, جب آپ نے رفا کو ویری فرسٹ ڈے جوائن کیا ہوگا تو آپ کی اورینٹیشن لی گئی ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ رفا کا کیا ویژن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, کون سی فیسلٹیز ہوں گی, لرننگ انوائرمنٹ کیسا ہوگا. تو بیسکلی دیٹ واز دی اورینٹیشن, دیٹ از سملر ٹو employee orientation at the organization. Okay, then here training. Training provides worker with an opportunity to build their skills and knowledge, preparing them for new job opportunities with the company. The training program includes. اچھا اب بیسیکلی ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بندہ ہائر کر لیا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک امپلائی کو ہائر کر لیا, اس کی اورینٹیشن ہو گئی ہے. اب اس نے کام کو کرنا کیسے ہے, اس کے لیے جو آپ نے اس کو گائیڈنس دینی ہے, یا اس کو گائیڈنس دینے کے علاوہ یا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈو اور ہاؤ ٹو اکمپلش دا ٹاسک, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوں گی آپ اس کو ٹریننگ میں سکھائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے فار امپلائیز کے ٹو لرن اسکلز اینڈ نالج پریپیئرنگ فار دی نیو جاب. جو نیو جاب اس کے لیے ہائر کیا گیا اس کے بارے میں اس کو کس طرح سے افیکٹولی کام کرنا ہے. یعنی کہ جیسے ایک بندہ اس کو کمپیوٹر پہ کام کرنا آتا ہے, کمپیوٹر آپریٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو کمپیوٹر پہ کام کرنا آتا ہے, پھر لیکن کس فیلڈ میں کام کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, یہ ٹریننگ میں بتایا جائے گا. اچھا اب ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں, اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہے. ایک ہوتی ہے آن دا جاب ٹریننگ which prepare employees for job duties by allowing them to perform tasks under the guidance of experienced employer. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ جاب پر ہی یعنی ہائر کرتے ہو, ساتھ میں اس کو سکھاتے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے ایسے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈر سپرویژن کس کی ہوتی ہے کہ جو ایک ایکسپیرینس امپلائی ہوتا ہے کہ اس کا جو باس ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے اس کی انڈر سپرویژن وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام بھی کرتا جاتا ہے, یعنی ٹاسک جو اس کو اسائن ہوتا ہے وہ بھی کرتا جاتا ہے اور سیکھتا بھی جاتا ہے. اچھا اب جو اپرینٹسشپ ٹریننگ جو ہوتی ہے از ایگزامپل آف آن دی جاب ٹریننگ ان وچ امپلائی لرنس اے جاب بائی سرونگ فار اے ٹائم ایز این اسسٹنٹ ٹو اے ٹرین ورکر. کیا کیا جاتا ہے کہ ٹرین ورکر کے ساتھ آپ کچھ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اسپینڈ کیا جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکلز اور جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے بارے میں سیکھتا ہے. اوکے دین ہے کلاس روم ٹریننگ. یہ تو بہت فارمل ٹائپ کی ٹریننگ ہے. مینی فرمس آفر سم فارم آف کلاس روم انسٹرکشن سچ ایز لیکچر, کانفرنس اینڈ ورک شاپ اور سیمینار. یہ جو جتنے بھی آپ کے ورک شاپ یا سیمینار ہوتے ہیں وہ کلاس روم ٹریننگ ہوتے ہیں جس میں لیکچر ڈیلیور کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مٹیریل دے دیا جاتا ہے جس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ کلاس روم ٹریننگ ہوتی ہے جس کے سیشنز ہوتے ہیں 1 ویک کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, 2 ویک کی بھی ہوتی ہے, یعنی ایک فارمل جیسے کلاس روم والا ہوتا ہے اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. Okay, then a computer-based training offer consistent presentation along with the video that can stimulate the work environment. Employee can learn at their own pace without having to sign up for class. اب کلاس روم ٹریننگ میں تھا کہ آپ کو فزیکلی پریزنٹ ہونا ضروری ہے. اب کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے کہ سارا مٹیریل جو ہے وہ اس ٹریننگ پرٹیکولر سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ سائن اپ کریں گے اور وہ جو اس کا جو ٹریننگ مٹیریل ہے اس کو گو تھرو کریں گے, اس کو سنیں گے, اس کی ویڈیو واچ کریں گے اور اس طرح سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ ہو جائے گی. اوکے, تھرو آن لائن ٹریننگ امپلائی کین انگیج انٹریکٹیو لرننگ اور دے مائٹ پارٹیسپیٹ ان سیمولیشن ریکوائرمنٹ دیم ٹو میک ڈیسیژن ریلیٹڈ ٹو دیئر ورک. اچھا آن لائن ٹریننگ کا یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ بھی مطلب ایک انٹریکشن ہوتی ہے آن لائن موڈ سے. تو اس طرح کی اس میں کیا ہوتا ہے سیمولیشن ریکوائرمنٹ. اچھا اب سیمولیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ٹاسک دے دیا جاتا ہے آن لائن جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ سملر ہوتی ہیں آپ کی جاب ریلیٹڈ ٹاسک سے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو فلفل کریں گے, اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سیمولیشن جو ہے وہ کہتے ہیں. اوکے دین ہے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام پرووائڈنگ ٹریننگ ڈیزائن ٹو امپروو اسکلز اینڈ براڈن دی نالج آف کرنٹ اینڈ فیوچر مینیجرز اینڈ ایگزیکٹو. اچھا اب جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں نیو ہائر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹریننگ دی جائے گی, آپ کا جو نالج بلڈ اپ کیا جائے گا. لیکن جب اس نالج کو ڈیولپ کیا جائے گا, اس اسکل کو پالش کیا جائے گا فردر آپ کے آنے کے پروموشنس کے لیے, تو اس کو ہم ٹریننگ میں اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک ڈفرینس ہے اس کے دوران ان کے درمیان. اوکے دین ہے پرفارمنس اپریزل.
performance appraisals to evaluate an employee's performance and provide feedback about it. Based on this evaluation, a manager will make a decision about compensation, promotion, additional training needs, transfer or even termination. It should meet following criteria. First है अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ क्या आपने ट्रेनिंग भी कर दी, ठीक है, उसको बता दें कि किस तरह से काम करना है. अब नेक्स्ट स्टेप पे जब वो काम कर रहे हैं आपने उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है, यानी जज करनी है आइदर ही इज़ डूइंग द जॉब अप टू द मार्क और नॉट. अगर वो अप टू द मार्क है दैन दैट इज़ ओके, फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं. अगर आप देखते हैं देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन हिज और हर परफॉर्मेंस, आप क्या करते हैं उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग जो है वो एडिशनल ट्रेनिंग जो होती है वो उसके लिए अरेंज करते हैं, ठीक है. यहाँ पे उसका फर्दर इस तरह के डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ से वो ज़्यादा स्किल सीख सके, ठीक है. और अगर आप देखते हैं कि फिर भी कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, मतलब काम नहीं कर रहा जो उससे रिक्वायर्ड है, तो फिर ये क्या होता है कि टर्मिनेशन, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें इस बंदे को टर्मिनेट कर दिया जाता है. अच्छा, अब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है. कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड इट इंक्लूड. इट टेक प्लेस सेवरल टाइम्स अ ईयर, यानी वंस इन अ ईयर नहीं होना चाहिए. जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं इट शुड बी टेक प्लेस इन सेवरल टाइम ऑफ ईयर. एक साल में बहुत दफ़ा होना चाहिए, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया होता है कि हर 4 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद जो है वो परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे होते हैं, या फिर हर मंथ की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे होते हैं, ठीक है. ये क्या होता है कि फेयर परफॉर्मेंस आप जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं. अगर आप वंस इन अ ईयर करेंगे आपको नहीं पता कि जब परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का जो करीब टाइम होगा, जैसे आपने पर्टिकुलर टाइम रखा हुआ होता है तो उसमें ये होता है कि उसके कुछ दिन पहले जो एम्प्लॉयज़ ठीक काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है. तो ये इट शुड बी टेक प्लेस इन सेवरल टाइम्स अ ईयर. और देन बी लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इट शुड बी लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल and be based on the objective criteria, take place in the form of a two-way conversation. अच्छा, जो सेकंड है बिलिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इट शुड बी फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग में कोई बंदा है, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस का क्या है कि आपने जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है. तो उसका जो मार्केटिंग का बंदा होगा उसका जो एक परफॉर्मेंस आपने गोल सेट किया होगा कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लोगों तक वो करना है और लोगों को कन्विंस करना है कि वो उसको परचेज़ करें. अगर पर्सनल सेलिंग करना है, ज़्यादा डोर टू डोर उसके जाना है और उसको अपनी उस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो क्या है, लिंक है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर. और देन बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि आपको पता चल सके, सब्जेक्टिव ना हो, यानी उसमें आप रूम ना हो इंटरप्रिटेशन करने के लिए. आपने एक पर्टिकुलर आपने क्राइटेरिया दे दे कि आपने इसको मीट करना है, और वो जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ आइटम्स सेल आपने एक मार्केटिंग का बंदा आपने उसको कर दिया. प्रोडक्शन में आपने बता दिया कि पर वीक इतने 200 प्रोडक्ट के आपने बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं एक एम्प्लॉय के लिए या एक वर्कर के लिए आपने सेट कर दिया है, ठीक है. तो ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा. अच्छा, टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टू वे कन्वर्सेशन, कि अगर ये टू वे, ये नहीं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सुपरवाइज़र आया और उसने अपनी तरफ से देखा है और जो है उसको क्या नहीं कि जस्ट एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दे दिया, ऐसा नहीं है. टू वे कन्वर्सेशन यानी आप अपने जिसकी आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं आप उसको भी उसमें शामिल करें. कैसे, मतलब कि अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उससे डिस्कस करें, एटलीस्ट आप उससे डिस्कस करें. अगर उसमें करेक्शन नहीं आती देन होता है कि आप फिर उसके बारे में एडिशनल जो है वो स्टेप्स लेते हैं. ठीक हो गया. ओके, देन है आपका नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी असिस्ट बाय फॉलोइंग मेथड्स. किस तरह से परफॉर्मेंस आपने जो है वो कह लें कि वो करनी है, इवेल्युएट करनी है. इसमें क्या है, पेयर रिव्यू है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू. अच्छा, पेयर रिव्यू में क्या होता है, विच एम्प्लॉयज असेस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कोवर्कर while other firm ask employees to review their supervisors and manager. पेयर में रिव्यू में क्या होता है कि कोवर्कर्स भी आगे आप कोवर्कर से पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, अदर ही इज़ गुड और नॉट और ही इज़ परफॉर्मिंग अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है. यानी एक बंदे अगर 4 बंदे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर तो चारों से लेना है आपने, एक चारों का एक दूसरे से,
ٹھیک ہے. پھر سپروائزر کی بھی وہ لے رہے ہیں کہ سپروائزر کتنا اچھا سپروائز کر رہے ہیں, گائڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب جو 360 ڈگری پرفارمنس ریویو ہوتا ہے, a process that gathers feedback from a review panel of 8 to 12 people including co-workers, supervisor, team member, subordinate, sometimes even customer. You will ask how effectively a person is doing his or her job by asking his co-worker. آپ نے co-worker سے پوچھنا ہے, یعنی اس کے کولیگ سے پوچھنا ہے. سپروائزرس کے جو اس کے سپروائزر یا اس کا باس ہے اس سے. ٹیم ممبرس ہاؤ گڈ ہی از اے ٹیم پلیئر, ٹھیک ہے. سبارڈینیٹس جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں ان سے. اور سم ٹائم ایون کسٹمر, اگر اس کا کسٹمر اورینٹیڈ جاب ہے, اگر وہ سیلس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو کسٹمر سے ریویو لینا بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اوکے, دین ہے کمپنسیشن. کمپنسیشن اماؤنٹ امپلائیز آر پیڈ ان منی اینڈ بینیفٹ. ویجز. اب کمپنسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری یہ ساری چیزیں جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں پرفارمنس, یہ ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ہیومن ریسورس مینیجر کی. اس نے جو ہے جیسے ہم نے لاسٹ سلائڈ میں پڑھا کہ اس نے پرفارمنس جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن تو اس نے لینا, لیکن وہ سارا جو پرفارمنس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہوگا, سارا ڈیٹا جو ہوگا وہ کو ورکر سے لے گا, اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کے جو ہوں گے سپروائزر ہوں گے ان سے لے گا, اس کے سب آرڈینیٹ سے لے گا. پھر اس کی بیس پر اس کا جو ہے وہ پرفارمنس کا ایک پرٹیکولر چارٹ جو ہے وہ بنا کر دے گا, ٹھیک ہے. کمپنسیشن اماؤنٹ امپلائیز آر پیڈ ان منی اینڈ بینیفٹ. کمپنسیشن کیا ہوتی ہے کہ جو وہ اماؤنٹ جو کہ ان ریٹرن آف دی سروسز آف امپلائیز آر پیڈ, تو وہ اس کو ہم کمپنسیشن کہتے ہیں. ویجز کیا ہے؟ پے بیسڈ آن این آورلی ریٹ اور دی اماؤنٹ آف ورک اکامپلشڈ. سیلری کیا ہے؟ پے کیلکولیٹڈ آن اے پیریوڈک بیس سچ ایز ویکلی اور منتھلی. ویجز اور سیلری میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے کہ سیلری آپ کی فکسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریگارڈلیس آف ہاؤ مینی ٹاسک یو ہیو پرفارمڈ اور ہاؤ مینی ورکس یو ہیو ورک. اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ویجز پہ جتنے گھنٹے آپ نے کام کیا آپ کو اتنے گھنٹے کا ملے گا. لیکن سیلری آپ کی اگر منتھ کی جو ہے یا ویک کی بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ فکس ہے تو چاہے آپ نے کام کم بھی کیا ہو تو وہ آپ کو سیلری ملے گی. لیکن ویجز کا ہوتا ہے کہ آپ کو نمبر آف آورس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فکس ہوتے ہیں. جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے, چاہے آپ 4 گھنٹے کر لیں, چاہے آپ 8 کر لیں, چاہے 10 کر لیں, تو آپ کو اس کی جو ہے وہ اماؤنٹ پے کی جائے گی. Okay, then an effective compensation system should attract well-qualified workers, keep them satisfied with their job. Most firms base their compensation policies on the following factors. جبکہ جو آپ کا compensation system ہے, it should be market oriented. market based salaries جو ہوں گی وہ ہونی چاہیے, wages اور salary. اچھا, اگر آپ جو ہے اچھی سیلری یا اچھا جو ایک مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہوتا ہے امپلائیز کا یا ورکنگ آورس کا یا سیلری کا, وہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ کے امپلائی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں پہ وہ جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے. جیسے ہی وین دے ول فائنڈ بیٹر اپرچونیٹی دے ول لیو یو اور دے ول کوئٹ دی جاب اینڈ دے ول سوئچ آف ٹو دی ادر آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. موسٹ فرم بیس دیئر کمپنسیشن پالیسیز آن دی فالوئنگ فیکٹرس بٹ کمپیٹنگ کمپنیز آر پیئنگ. جو آپ کمپیٹیٹر کمپنی ہیں وہ کیا پے کر رہی ہیں اپنے جو ہے امپلائیز کو. گورنمنٹ ریگولیشن کیا, گورنمنٹ نے کتنی منیمم جو ہے وہ ویجز یا سیلری رکھی ہوئی ہے ایک ورکر کی. کاسٹ آف لیونگ کہ وہاں کے لوگوں کا جو کاسٹ آف لیونگ ہوئی ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ جو گراسری آئٹمس ہیں ان کی کیا ریٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. کمپنی پروفٹ پھر کمپنی کے پاس کتنے وہ ہیں پے کرنے کے, اینڈ امپلائیز پروڈکٹیو, امپلائی کتنا جو بندہ جو آپ کا امپلائی ہے وہ کتنا پروڈکٹیو اور کتنا پروڈکٹیولی کام کر رہا ہے. It is also important to note that certain laws including minimum wage must be taken into account. جب بھی آپ کمپنسیشن جو ہے وہ سارا یہ اسٹینڈرڈ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, یہ کرائٹیریا بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو جو گورنمنٹ کے لاز ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہیومن ریسورس مینیجر ان لا کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جب آپ منیمم ویجز جو ہوتے ہیں, اگر گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائڈ کیا تو آپ کو منیمم ویجز جو ہیں ورکرس کو دینے پڑتے ہیں. Okay, then employee benefits. Employee benefits additional compensation such as vacations or retirement plans, profit sharing, health insurance, gym membership, child and elder care, and tuition reimbursement paid entirely or in part by the company. اچھا, یہ کچھ جو ہیں وہ ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ
یہ بینیفٹس ہیں جو اچھی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، جو ہائیو کا جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو پروفٹ شیئرنگ بیسکلی ہوتا ہے کہ یو وچ ایوارڈس بونسز بیسڈ آن دی کمپنی پروفٹ. کمپنی کو اگر پروفٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اپنے امپلائیز کو یعنی اچھی اس کی وہ ہے پرفارمنس، کمپنی اچھا جو ہے وہ پروفٹ ارن کر رہی ہے تو اس میں امپلائیز کو بونسز دیتی ہے جس کو ہم پروفٹ شیئرنگ بولتے ہیں. ہیلتھ انشورنس جو ہوتی ہیں دی جاتی ہیں ان کیس آف اینی انجری، کمپنی لائبل ٹو پے سرٹن اماؤنٹ ٹو دی امپلائی اور دی فیملی آف دی امپلائی. جم ممبرشپ دی جاتی ہے چائلڈ ایلڈر کی، اگر فیمیلس کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں، ٹیوشن ریمبرسمنٹ پیڈ انٹائرلی، اور جو اگر بچے ہوتے ہیں ان کی اسکول کی جو کالجز کی فی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. Okay, then flexible benefit, also called cafeteria plan. This system offers employees choice of benefit including different type of medical insurance, dental and vision plan, life and disability insurance. اب اس میں جو ہے وہ فلیکسیبل بینیفٹ یہ سارے جو ہیں وہ پلان جو ہیں وہ کمپنی کی پالیسیز میں ہوتے ہیں، اور جس میں میڈیکل انشورنس، میڈیکل تو دینی ہے، انشورنس بھی اس کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی انجری ہو جائے تو اس کے اس میں جو ہے وہ کمپنی پے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ الاؤنس جو ہوتے ہیں. پھر اچھا جو ورکنگ جو ہوتی ہیں اسپاؤز ہوتی ہیں یا وائفس ہوتی ہیں ان کے لیے میڈیکل، پوری فیملی کے لیے جو ہوتا ہے میڈیکل بینیفٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں فلیکسیبل بینیفٹ میں آ جاتی ہے، ایڈیشنل بینیفٹ ہے. اوکے دین فلیکسیبل ورک allow employees to set their own work home hours within certain constraints. اچھا اب یہ جو ہے فلیکسیبل ورکنگ آورس، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ امپلائی شوڈ ہیو ٹو سیٹ 9 to 5. ٹھیک ہے، یہ کوئی ہارڈ وہ نہیں ہوتا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں مطلب ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے 2 پارٹس میں. وہ پارٹ جس میں آپ کا آرگنائزیشن کے اندر ہونا بہت ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کور آورس. ٹھیک ہے، اب وہ کور آورس آرگنائزیشنس میں کیا ہوتے ہیں 10 to 3 PM، یعنی 10 AM to 3 PM. یہ دیز آر دی کور آورس. ان ڈیورنگ دس آور یو ول ہیو ٹو بینگ این امپلائی، یو ول ہیو ٹو بی ان دا آفس. ٹھیک ہے، آپ کو آفس میں ہونا بہت ضروری ہوگا. لیکن جو باقی ٹائم ہے جیسے 9 جو ہوتا ہے 9 to 5 ہوتا ہے، 9 بجے سے لے کر یہ پہلے والا گھنٹہ اور 3 سے لے کر 5 تک، یہ 3 آورس جو ہیں وہ آپ کے کیا ہیں فلیکسیبل ورک. آپ اس میں آرگنائزیشن میں اگر پریزنٹ نہیں بھی ہیں دین نو آفینس. ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک اسائن کر دیے جاتے ہیں اور یہ ریلیکسیشن یہ 3 آورس کی دے دی جاتی ہے. باقی ٹائمنگ میں آپ آفس میں ہوں گے لیکن آپ کو ڈیڈ لائنس دے دی جاتی ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم پر اگر آپ کو یہ کام اسائن کیا گیا ہے تو وہ آپ کا کام پورا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ان آورس میں آفس میں نہیں ہوتے دین نو ایشو. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بتانا کہ اس میں اچھا کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ جو کہ ریلیکسیشن دے دیتی ہیں امپلائیز کی، وہ اپنے کور آورس بھی خود چوز کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے جیسے گوگل ہے، گوگل یہ والی چیزیں جو ہیں ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں، یہی وجہ ان کی اتنی سکسیزفلنس ہے. لیکن اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اگر جو امپلائی ہے وہ کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو یہ جو فلیکسیبل ورکنگ آورس والی فیسلٹی وہ اویل نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کیونکہ کسٹمر کو کسی بھی ٹائم آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے سرٹن ٹائم میں جب کسٹمر کو وہ ہو اسے کو انفارمیشن چاہیے ہو یا جو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیا ہو آپ ایبسینٹ ہوں. ٹھیک ہے، اوکے دین ہے آپ کے جاب شیئرنگ پروگرامس الاؤ 2 اور امپلائیز ٹو ڈیوائڈ دی ٹاسک آف 1 جاب، جس میں آپ اگر 2 امپلائیز مل کر ڈیسائڈ کر لیتے ہیں ہم اس کام کو اس طرح سے کر لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جاتی ہے. اوکے دین ہے امپلائی سیپریشن. امپلائی سیپریشن براڈ ٹرم کنسیو دی لاس آف این امپلائی فار اینی ریزن والنٹریلی اینڈ اور انوالنٹریلی. اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ خود مطلب جو ہے آرگنائزیشن کو لیو کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ جو ٹرن اوور ہوتا ہے یوزلی اکرز وین دی امپلائی لیو ہز اور ہر جاب. اس میں کیا ہوتا ہے والنٹریلی کیا ہوتا ہے کہ جس میں وہ خود جاب سے لیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ویلنٹری ٹرن اوور اکرز وین دی امپلائی ڈیسائڈ ٹو ریزائن اور پرہیپس ٹو ٹیک اندر جاب اور ڈیسائڈیڈ ٹو رن اے نیو بزنس. یا تو وہ ہوتا ہے اس کو ایک اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے تو اس لیے وہ ریزائن کر دیتا ہے.
یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیو بزنس اپنا سیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دیر آر سو مینی ریزن فار والنٹیرلی جو ہے وہ آرگنائزیشن کو لیو کرنے کی. اچھا اب یہ جو ہے یہ امپلائز آپریشن کیا ہے کہ وہ خود وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہیومن ریسورس مینیجر ہے، اس پوائنٹ پہ جو ہیومن ریسورس مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ایگزٹ انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آرگنائزیشن لیو کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لو پے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گی دین ہی اور شی ول گیٹ ٹو نو وٹ آر دی ریزنس آف امپلائی والنٹرلی سیپریشن. ٹھیک ہے، کہ وہ کیوں آرگنائزیشن کو کوئٹ کر رہا ہے جان بوجھ کے. اگر اف دیر از اے پرابلم آف لو پے then he can raise the pay scales, or he can discuss with the concerned departments or with the top management to raise their salary. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اگر تو یہ لو پے کی وجہ سے ہے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دین if it is because of the lack of career opportunities, یہ further advancement نہیں ہے, then he or she being a HR manager, you can discuss with the concerned departments, with the top management, and کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہوگے کیا کریں گے، آپ اس سے آفر کریں گے ٹریننگ پروگرامس کے ان کے فردر اسکلس کو ڈیولپ کیا جا سکے، تاکہ وہ فردر جو اپرچونیٹی آئیں جاب ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے یا پروموشنس کے حوالے سے اس کو اویل کر سکیں. ٹھیک ہے، اوکے. دین ہے ڈاؤن سائزنگ. اب ڈاؤن سائزنگ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، پروسیس آف ریڈیوسنگ دا نمبر آف امپلائز ود ان فرم بائی ایلیمنیٹنگ جاب. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں، اور آپ کو جہاں لگتا ہے کہ امپلائز جو ہے آپ نے زیادہ ہائر کیے ہوں گے تو آپ ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں یا فائر کر دیتے ہیں امپلائی کو آرگنائزیشن سے، یعنی آپ خود کرتے دیں گا، جو کمپنی ہوتی ہے وہ خود اس کو فائر کرتی ہے. اچھا، آؤٹ سورسنگ ٹرانسفرنگ جاب فرام ان سائڈ اے فرم ٹو آؤٹ سائڈ. Job dates are typically outside the firm. Jobs that are typically outsourced include office maintenance, deliveries, food services and security. اچھا اس میں کیا ہے، بیسیکلی کچھ آپ کے آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں آپ کی آرگنائزیشن کو وہ کاسٹلی پڑتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں سروسز دوسری آرگنائزیشن سے وہ ہائر کر لیتے ہیں، جس میں آپ کی جیسے کیفیٹیریا ہوتا ہے، فوڈ آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فوڈ سروسز جو ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں. سیکورٹی گارڈ جو ہے اپنے سیکورٹی کے لیے الگ سے جو سیکورٹی کمپنی سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں ان سے آپ جو ہے وہ سروسز لے لیتے ہیں. ان کے سیکورٹی گارڈ جو ان کے ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ہائر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خود سے کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کمپنی کے لیے بڑا کاسٹلی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے، دین ہے موٹیویٹنگ امپلائز. موٹیویشن اسٹارٹس ود دا ہائی امپلائی مورائل. موٹیویشن بیسکلی کیا ہے کہ آپ اپنے امپلائز کا مورائل جو ہے وہ ہائی کرتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ود دا ٹورڈس دی جاب. ہائی مورائل جنرلی ریزلٹ فرام دی گڈ مینجمنٹ. لو امپلائی مورائل یوزلی سگنلز آر پور ریلیشن شپ بٹوین مینیجرس اینڈ امپلائز. اچھا اب جتنا آپ اچھا اپنے امپلائز کو موٹیویٹ کریں گے وہ کیا ہوگا، آپ کی وہ گڈ مینجمنٹ ریزلٹ ہوگا، آپ کے امپلائز زیادہ افیکٹولی کام کریں گے. ٹھیک ہے، زیادہ سیٹسفائی ہوں گے اپنی جاب سے. لیکن اگر اسی طرح سے ان کا مورائل یا ڈی موٹیویٹ وہ ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے، یہ بیسکلی ریزلٹ ہوتے ہیں کہ مینیجر اور امپلائز کی گڈ ریلیشن شپ نہیں ہے اور ان کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا اب موٹیویشن جو ہے، موٹیویشن میں ہم بیسیکلی میسلوز ہیرارکی آف نیڈس تھیوری جو ہے وہ پڑھیں گے. اٹ از پرپوز بائی ابراہم میسلو. اکارڈنگ ٹو دی تھیوری پیپل ہیو 5 لیول آف نیڈس that they seek to satisfy: physiological, safety, social esteem and self-actualization. These are 5 needs. اچھا اب یہاں پہ یہ سلائڈ شاید آپ لوگوں کی وہ ہو گئی ہے، اسکپ ہو گئی. اچھا اب یہ جو ہیرارکی بھی نیڈ کیا ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے ایک ہیرارکی ہوتی ہے، لائک کہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیئر کیس ہے، یہاں پہ لاسٹ میں جو ہے آپ کا کیا ہوگا، آپ کی فزیولوجیکل نیڈ ہوگی. فزیولوجیکل نیڈ آپ کی کون کون سی ہوں گی، جیسے آپ کی فوڈ، نیڈ فار فوڈ، شیلٹر. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی ہیومن نیڈ، یہ ساری کیا ہے، کلوتھنگ، یہ آپ کی کیا ہوں گی فزیولوجیکل نیڈ. یعنی کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، پھر چھت ہونی چاہیے، کپڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے،
اوکے سیفٹی نیڈس میں کیا ہوگا کہ آپ کی اکنامک پروٹیکشن ہو، فزیکل پروٹیکشن ہو، آپ کی جان و مال کی حفاظت ہو، سوشل اسٹیم ہو کہ سیلف بلونگنگنیس یعنی کہ آپ کے فرینڈس ہو، فیملی ہو. سیلف ایکچولائزیشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی زندگی کا مقصد یا خود آگاہی جو ہوتی ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. اچھا ان کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں. اب جو ہرٹزبرگ کون سی تھی اچھا اب جو فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں، فزیولوجیکل نیڈس میں نے کہا کہ فوڈ، شیلٹر اینڈ کلوتھنگ ہے. اچھا کمپنی سیٹسفائی دیز نیڈس بائی پیئنگ سیلریز. اب کمپنی کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں کہ جو میسلو کی ہیرارکل نیڈ تھیوری ہے اس میں جو فزیولوجیکل نیڈ ہے جو ہم نے کہا کہ فوڈ، شیلٹر، کلوتھنگ ہے. اب کمپنی کیا کرے؟ کمپنی سیٹسفائی دیز نیڈ بائی پیئنگ سیلریز اینڈ ویجز، پرووائڈنگ اے ہیٹڈ اور کولڈ ورک پلیس کہ کھانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے کلوتھنگ کے لیے وہ سیلری ویجز وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. سیفٹی کے لیے جو شیلٹر ہے جو اس کو ورکنگ انوائرمنٹ جو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ کولڈ ہے یا ہیٹڈ. اگر گرمی ہے تو وہ کول ہے، سردی ہے تو وہ پراپرلی ہیٹڈ جو روم ہے جس میں وہ کام کریں، یا پراپرلی ہیٹڈ وہ ہال ہے جس میں وہ کام کریں. اوکے دین سیفٹی نیڈ جو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے فزیکل اور اکنامک پروٹیکشن ہے. اب جو کمپنیز کیسے سیٹسفائی کرے گی؟ کمپنیز ول سیٹسفائی دیز ود دا بینیفٹ لائک ہیلتھ انشورنس. کمپنی ہیلتھ انشورنس دے گی ان کیس آف اینی انجری، کمپنی ول پے. ٹھیک ہے. اور جو ورکنگ انوائرمنٹ ہوگا اس میں جو سیفٹی کے نیڈ ہوں، جو سیفٹی اسٹینڈرڈس ہوں گے ان کو میٹ کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اوکے دین سوشل اسٹیم ہم نے کہا جو ہے بلونگنگنیس، ہم نے کہا کہ فیملی ہو، فرینڈس ہو. اب جو مینیجر ہوگا وہ اس نیڈ کو کیسے سیٹسفائی کرے گا؟ کہ مینیجر مسٹ سیٹسفائی دیز تھرو ٹیم ورک اینڈ گروپ لانچز. کہ اس میں ٹیم ورک دے دی جائے گا جس میں وہ ہوگا جو بھی بندہ ہوگا اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر کے جو آپ کہہ لیں کہ کمفرٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی بیس پر ان کی پرفارمنس ایویلیٹ ہوگی پوری ٹیم کی. تو ان میں کیا ہوگا؟ ایک سیلف بلونگنگنیس ہوگا. اوکے دین ہے سیلف ایکچولائزیشن. اب یہ جو فارم ہے امپلائر کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ ہم نے کہا کہ یہ ہے کہ پیپل سیک ٹو فلفلمنٹ آف دیئر ڈریمس اینڈ کیپیبلٹیز. بیسکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے کہ آپ نے جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے، either you have achieved what you want to achieve. جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے آپ نے اچیو کر لیا. what was the purpose of your life is the only purpose to gather اماؤنٹ. کہ آپ نے جسٹ جو ہے وہ زندگی کا مقصد کیا؟ آپ کو صرف پیسے بنانا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سیلف ایکچولائزیشن میں کرتے ہیں. جو امپلائرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دے کین سیٹسفائی بائی آفرنگ چیلنجنگ اور کریٹو پروڈکٹ. اب جو سیلف ایکچولائزیشن کی جو نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ کریٹو پروجیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں فردر ایڈوانسمنٹ اور ایجوکیشن کے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا ہم نے کہا کہ لوور لیول پہ آپ کی فزیولوجیکل نیڈ ہوگی جو موسٹ بیسک نیڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ والی کیٹیگری آپ کی فلفل ہوگی دین آپ موو کر جائیں گے سیفٹی نیڈ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ والی آپ کی نیڈ فلفل ہوگی دین آپ فردر ون اسٹیپ فارورڈ آپ چلے جائیں گے سوشل اسٹیم کی طرف. اور یہ جو ہماری 5 والی یہ جو ہے یہ ہماری لاسٹ اسٹیج ہے. اس میں جو ہوتا ہے جب آپ اپنی کریئر کے اپنے مڈ میں پہنچ جاتے ہیں، آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، دین آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے یا فردر آپ کو اس پر کام کرنا ہے. دین آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم نے اس کو آرگنائزیشن پرسپیکٹو میں نے کہا کہ اس کو سیلریز دی جاتی ہیں. یہ والی جب اس کی بیسک نیڈس پوری ہوں گی تو وہ موٹیویٹ ہوگا اور نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہوگا. اس کی سیفٹی کی نیڈ پوری ہوں گی تو وہ اور موٹیویٹ ہوگا. پھر ساری اسٹریم کی وہ ہوں گی تو پھر وہ فردر کیٹیگریز میں لایا کریں گے. اچھا اب جو موٹیویشن تھیوریز ہیں ہرزبرگس 2 فیکٹر ماڈل آف موٹیویشن. Herzberg concluded certain factors important to job satisfaction though they might not contribute directly to the motivation. کہ وہ جاب سیٹسفیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے موٹیویشن کے لیے. These hygiene factors that are directly related to a job environment include pay, job security, working conditions, status, interpersonal relation, technical supervision and company policies. اب یہ جو فیکٹرز ہیں ان کی جو پریزنٹ ہوتی ہے وہ سیٹسفائی تو کرتی ہے لیکن موٹیویٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اچھی سیلری مل رہی ہے، جاب سیکورٹی ہے تو آپ اپنی جاب سے سیٹسفائی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسٹیٹس ہے آپ کا، ٹیکنیکل سپرویژن ہے، کمپنی پالیسیز، یہ ساری کیا ہیں کہ آپ کی سیٹسفائی تو کرتی ہیں لیکن موٹیویٹ فردر نہیں کرتی کہ آپ اسی آرگنائزیشن کے ساتھ رہنا. اب جو موٹیویشنل فیکٹر ہیں وہ کیا ہوں گے؟ کین پروڈیوس ہائی لیول آف موٹیویشن وین دے آر پریزنٹ. اٹ انکلوڈ جاب رسپانسبلٹیز. کیا آپ سے
ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کام کرنے کے حوالے سے. پھر جب آپ کوئی ٹاسک اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کو اچیومنٹ کتنی جا رہی ہے, آپ کو ریکگنیشن کتنی دی جا رہی ہے, آپ کو کتنا اکنالج کیا جا رہا ہے. پھر فردر اپرچونیٹی فار گروتھ, کتنی ایڈوانسمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, یعنی کریئر میں آپ کتنی پروموشن ایکٹیویٹیز ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں موٹیویشن پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, دیز فیکٹرز آر انٹرنسک اینڈ ہائیجن فیکٹرز آر ایکسٹرنسک. اب یہ جو فیکٹرز ہیں جیسے اچیومنٹ ہے, ریکگنیشن ہے, اپرچونیٹی ہے, یہ کیا ہے آپ کے انٹرنسک فیکٹر ہیں جو کہ آپ کے اندر سے ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں. اور یہ وہ جو فیکٹرز ہیں جس میں جاب سیکورٹی ہو گیا, ورکنگ کنڈیشن ہو گیا, اسٹیٹس ہو گیا, یہ کیا ہے آپ کے ایکسٹرنسک فیکٹر ہیں جن کا ہونے سے جاب سیٹسفیکشن تو ہو سکتے ہیں انٹرنسک فیکٹر ہونے سے, لیکن جو موٹیویشن نہیں ہوتی. لیکن جو انٹرنسک فیکٹر ہیں دیز آر نیسیسری فار دی جاب موٹیویشن, فار دی موٹیویشن. Then her manager should remember hygiene factor lead to satisfaction, but if they wish to motivate employees, they should emphasize recognition, achievement and growth. Okay, right. Then ہے expectancy theory. Further ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب expectancy theory میں کیا ہے, the process people use to evaluate the likelihood that their efforts will yield the result they want, along with the degree to which they want to be result. اچھا, اب بیسیکلی اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان سے ان کی جو ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے, جیسے امپلائیز اسیس دی ریوارڈ فار اکمپلشنگ دی ٹاسک اینڈ اٹ از موٹیویٹڈ اف دی ریوارڈ از ورتھ دی ایفرٹ. اس میں بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا امپلائیز کو اسیس کیا جا رہا ہے, انہوں نے ان کو ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے اس پر پوری ایفرٹ لگائے, اس ٹاسک کو اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, پھر اس کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے بعد جب کوئی ریوارڈ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ریوارڈ کی جو ورتھ ہے اس کے ایفرٹ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, کہ مطلب اگر ایک بندے نے بڑا دل لگا کر جو ہے وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پروڈکشن مینیجر, اس نے پروڈکشن ایفیشنسی کریٹ کی ہے, آپ نے جسٹ اس کی سیلری میں جو ہے نا ایک لمٹ آپ کہہ لیں کہ مائلڈ سی جو ہے آپ نے اس کی سیلری ریز کر دی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس نے بہت جان لگا کر بڑا مطلب ہر ایک کے ساتھ ٹیم ورک کے اس سے کام کیا ہے. تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے وہ جو آپ نے تھوڑی سی سرٹن اماؤنٹ اس کی سیلری میں انکریز کی ہے, اٹ ول ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اس کے لیے اس چیز کی ورتھ کیا ہوگی کہ آپ اس کے ریکگنیشن دیں. ٹھیک ہے, جو بھی ہم نے ہائیجین فیکٹرس یہ جو ہم نے موٹیویشن فیکٹر میں پڑھا تھی, آپ اس کو ریکگنیشن دیں, ایکنالج کریں کہ اس بندے نے کام کیا ہے, پھر اس کے ساتھ بھی سیلریز انکریز کریں اور بونس دیں جو کہ وہ جو ریوارڈ ہو اس کی ایفرٹس کے مقابلے میں اس کی کوئی ورتھ ہو. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری ہوتی ہے. اور ادھر ایکویٹی تھیوری اینڈ انڈیویجولس پرسیپشن آف فیئر اینڈ ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ. بیسیکلی کیا ہے کہ امپلائیز فرسٹ کنسیڈر کہ یہ جو ان کی ایفرٹس ہیں, جو ان کے ساتھ جو ان کو ریوارڈ دیے جا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اور جو ان کے باقی جو فردر ان کے جو آپ کہہ لیں کہ کلیگس ہیں ان کو بھی سیم ہی ریوارڈ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکویٹی تھیوری میں آتی ہیں. تو مینیجر کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر دیکھا جائے کہیں پہ کچھ انفیئر ہے تو اس کو فیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پالیسیز بنانی ہے. اوکے, دین ہے گول سیٹنگ تھیوری. Sees that employee will be motivated to the extent to which they accept specific challenging goals and receive feedback that indicates their progress toward goal achievement. کہ آپ نے ہر اس کا ٹاسک جب دینا ہے اس کا گول بتا دینا کہ آپ نے یہ چیز مطلب ہم نے کہا تھا نا, دیکھا تھا کہ گول آپ کے جو ہوں گے وہ آبجیکٹیو ہونے چاہیے. جب آپ پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ نے جو اس کے رکھنا ہے وہ آبجیکٹیو گولز ہونے چاہیے کہ جو اچیویبل ہو اور آپ اس کو جج کر سکیں, جو آپ کے آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹیبل ہوں, جن کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے, اب اس طرح سے کہ جو گول ہوتے ہیں جب وہ اچیو ہوتے تو واضح طور پہ نظر آتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پھر پرفارمنس ایویلیوشن دی جاتی ہے, پرفارمنس ریویوز دیے جاتے ہیں, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے امپلائیز موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس کلیئر ڈائریکشن ہوتی ہیں, دے ہیو کلیئر ڈائریکشنز واٹ ٹو ڈو اینڈ دے ول گیٹ ریوارڈ if they achieve their task within the deadline. تو اس سے کیا ہوتے ہیں امپلائیز موٹیویٹ ہوتے ہیں. اوکے, دین ہے مینجمنٹ آبجیکٹیو سسٹمیٹک اپروچ دیٹ allows manager to focus on attainable goals and achieve the best result based on the organization source. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو یا MBO, اس کا بیسیکلی کیا ہوتا ہے امپلائیز کے ساتھ مل کر گول سیٹ کیے جاتے ہیں, اور جو اس گول جو اچیو ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں ان کے ریزلٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے ریسورسز میں رہ کر
آرگنائزیشن کے بھی گول جو ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پرفارمنس ایویلویٹ کی جاتی ہے امپلائز کی. اوکے, جاب ڈیزائن اینڈ موٹیویشن ہے. 3 ways that job can be more motivating. Job enlargement, job design that expands employees' responsibility by increasing the number and variety of tasks. آپ نے کیا کر دیا کہ مطلب جو ہے جاب انلارجمنٹ بیسکلی آپ نے اس کے ایکسپینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے جو نمبر آف ٹاسک ہوتے ہیں جو اس نے پرفارم کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جاب بھی ہم نے اس کو لارج کر دیا, اس کے جو نمبر آف ٹاسک ہیں اس نے بڑھا دیے, اور جو ہے ورائٹی آف ٹاسک وہ بھی ہم نے بڑھا دی, ریلیٹڈ ہوگا. لیکن اچھا اب جو جاب انریچمنٹ کیا ہوتی ہے, انوالو ان ایکسپینشنس آف دی جاب ڈیوٹیز دیٹ امپاورنگ امپلائیز ٹو میک ڈیسیژن, لرن نیو اسکلز لیڈنگ ٹوورڈ کیریئر گروتھ. اب جاب انلارجمنٹ میں کیا تھا, پہلے اگر ایک ورکر جو ہے وہ جسٹ وہ بنا رہا ہے, جسٹ پیکیجنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پیکیجنگ کر رہا ہے, یعنی اس پروڈکٹ کو کوئی پروڈکٹ بن گئی ہے اس کو اس کے انڈالپمنٹ ڈال رہا ہے. آپ نے اس کی علاج کر دیا کہ اس نے جو ہے اس کو جو کاٹن کے جو بلک میں ہوتا ہے اس نے بھی اس کو پیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جاب انلارجمنٹ ہوگی کہ نمبر آف ٹاسک جو ہے وہ بڑھا دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد جاب انریچمنٹ ہوتا ہے کہ جاب ڈیوٹیز ہی آپ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جاب ڈیوٹیز ہی آپ بڑھا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب جاب ڈیوٹیز بڑھاتے ہیں تو امپاورمنٹ ملتی ہے کہ وہ اپنے خود ڈیسیژن لے رہا ہے. آپ نے جو ہے سپروائزر ہے کہ وہ اگر آپ نے اس کو مطلب اس کو جب اس کی جاب ڈیوٹیز کیا بڑھائی ہیں کہ وہ اپنے جو اس کی امپلائیز ہوں گے جو اس کے انڈر سبارڈینیٹس کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو جو ہے وہ ریویو کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کہ اس کی وہ جاب بڑھا دی. پہلے تو یہ جسٹ یہ تھا نا کہ فارمل سی اس سے ایک انفارمل سی اس سے ڈسکشن کر لی جاتی تھی امپلائیز کے پرفارمنس کے حوالے سے. اب یہ کہ سارا رائٹ اس کو دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی جاب ڈیوٹی بڑھا دی نا, سپروائز بھی کر رہا ہے, پرفارمنس ایویلویشن بھی کر رہا ہے, دیٹ از جاب انریچمنٹ. اوکے, دیٹ از جاب روٹیشن انوالوز سسٹمیٹیکلی moving employees from one job to another. This goal is to increase employees' interest in the job and allow them to learn more about the company. اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی امپلائیز کی جاب کو اس میں موٹیویشن بڑھاتی ہیں فردر کام کرنے کے لیے. اب یہ جو جاب روٹیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں, جیسے کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, پہلے وہ را مٹیریل بنانے کے لیے, یعنی اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کا ایک را مٹیریل بھی تو بنایا جاتا ہے, اس پہ تھا. فردر پھر آپ نے اس کو پیکیجنگ میں دے دیا, فردر پھر آپ نے اس کو مکسنگ ڈپارٹمنٹ بھیج دیا تاکہ اس پرٹیکولر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی پورے اس کا نالج اس کو ہو جائے اور وہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کر کام کر سکے. اور اس کا کیونکہ اس کا نالج انکریز ہو رہا ہے تو فردر اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے وہ کیا ہوتا ہے پروموشن کے چانسز بھی جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں. اوکے, دین ہے مینیجرس ایٹیٹیوڈ اینڈ موٹیویشن. اب مینیجر نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ساری موٹیویشن تھیوری تھی کہ کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. اب ہم اپنے امپلائیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میک گریگر created 2 basic labels for the assumptions that different managers make about their workers' behavior and how these assumptions affect management style. کہ ہر جو ورکر ہوگا اس کا کام کرنے کا طریقہ یا اس کا behavior towards job or the task it will be different and the manager will کہہ لیں کہ it will treat the employees according to their behavior. اچھا, اب جو ہے اس کے لیے 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. تھیوری ایکس assumes that employees dislike work and try to avoid it whenever possible and so management must force them to do their job. اب تھیوری ایکس سے جو پیپل بلانگ کرتے ہیں کہ کام تو کرنا ان کو پسند ہی نہیں ہے, کام کا تو شوق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ان کو کام چوری کا موقع ملتا ہے یا بہانہ ملتا ہے انہوں نے وہ بہانے سے یا اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے امپلائیز اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں کہ ان کے اگر سپرویژن نہ کی جائے تو آرام سے آفس سے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی اگر کیٹیگری سے آپ کے امپلائیز بلانگ کرتے ہیں تو مینجمنٹ کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے ان سے ٹو گیٹ دی ورک ڈن. ان سے کام کروانے کے لیے دا مینیجر مسٹ بی اسٹرکٹ اور کورس یعنی سختی کرنی چاہیے. But theory Y assumes that typical person actually likes work and will seek and accept greater responsibility. Theory Y manager assume that the most people can think of creative ways to solve work a related problem and should be given the opportunity to participate in decision making.
اب کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں کہ جن کو کام کرنا، جو کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر انہیں کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی بھی دی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ ہنسی خوشی انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو لوگ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مینیجر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ مینیجر کو ازیوم ان کو کریٹیو وے میں کام کرنے کے لیے اس کو آپ کہہ لیں کہ جو ہے انوائرمنٹ دینا چاہیے جس میں وہ اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر سکیں، ٹھیک ہے. دیر از نو ون بیسٹ وے ٹو ڈو آور ورک، کہ کوئی بھی ایک طریقہ ہر پہ آفر نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کا. دیر از نو بیسٹ وے ٹو ڈو اے ٹاسک. ڈفرینٹ وے ہو سکتے ہیں ہر بندے کے کام کرنے کے ڈفرینٹ. جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا جو آپ کے انڈر جو امپلائی کام کر رہے ہیں دے بلانگس ٹو 3Y، دے لائک ٹو ورک، دے لائک ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے. نو نیڈ ٹو بی اسٹرک ود دیم. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دینا ہے یا ان کو اتنی فریڈم دینی ہے کہ کریٹیو وے میں کام کر سکیں یا ان کے جو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے اوپر خود کریٹیو وے میں اس کو سالو کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی وائر سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پارٹیسپیشن بھی دینی چاہیے، ان کو ڈیسیژن میکنگ میں بھی انکلوڈ کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ہے تھوڑی ایکس سے جو بلانگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، تھوڑی وائر سے جو بلانگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اوکے دین ہے لاسٹ میں جو آپ کے ٹاپک ہے دیٹ از لیبر مینجمنٹ ریلیشنس. ڈیولپمنٹ آف لیبر یونینس، لیبر لیجسلیشنس اینڈ دی کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو چینج انوائرمنٹ. اب جو لیبر یونینس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ دی ورک فار دی پروٹیکشنس، اور دی ورک فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹ آف دی امپلائز. کہ وہ امپلائز کے جو ہوتے ہیں ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے. تو لیبر لیجسلیشن بھی ہوتی ہیں جس میں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی لیجسلیشن کی جاتی ہیں کہ نمبر ورکنگ آورس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کتنی جو منیمم سیلریز ہوں گی وہ کیا ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ ورکنگ انوائرمنٹ کو چینج کر سکتا ہے. اب لیبر یونین میں کیا ہے؟ گروپ آف ورکرس ہو ہیو بینڈیڈ ٹوگیدر ٹو اچیو کامن گول ان دا ایریا آف ویجز، آورس اینڈ ورکنگ کنڈیشن. میں نے کہا جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ لیبر یونین جو ہوتی ہے امپلائز کے دے ورک ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس آف دی امپلائز. کے امپلائز کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے کہ وٹ ول بی دا منیمم نمبر آف ورکنگ آورس، وٹ ول بی دا minimum wages, ٹھیک ہے، working conditions, how will be the working condition or working environment, and what steps the organization will take to protect the health of the employees. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لیبر یونین اس چیز کو انشور کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو مینجمنٹ کی کیا ہے؟ مینیجر کا جو HR مینیجر اس کا رول کیا ہوگا کہ اس کو کلوزلی ورک کرنا پڑے گا لیبر یونینس کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو ان کے کنسرنس جو ان کے رائٹ کنسرنس ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ان کے جو ڈیمانڈس فلفل نہ ہو تو بڑی وہ پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اسٹرائکس کرتے ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں ہوتا. اگر دین کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس آف نیگوسیشنز بٹوین مینیجمنٹ اینڈ دی یونین ریپرزینٹیو ان کیس آف اینی اسٹرائک اور ان کیس آف اینی یو کین سے اینی ڈسپیوٹ. جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں لیبر یونین کے وہ مینیجرس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس پرابلم کو، پھر ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں پرابلم کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر ویجز پر پرابلم ہے کہ ویجز کم ہے تو لیبر یونین کے ریپرزینٹیو ہوں گے مینجمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو ریز کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ وٹ ول بی دا منیمم ویجز اینڈ ورکنگ آورس زیادہ ہیں یا ایکسٹرا جو ورکنگ آ رہے ہیں، جو لیشو ورکنگ آر ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے ایک 9 to 5 والے جاب اس کے بعد کے جو ورکنگ آر ہے جس کو کیا کہتے ہیں ایکسٹرا ورکنگ آر، اس کی اگر اب وہ سیلری ٹھیک سے پے نہیں کرے تو یہ سارا جو ایشو ہو جاتا ہے. تو جو لیبر کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ اور دے ٹرائی ٹو ریچ دی سلیوشن آف دی پرابلم. اوکے، اب پرابلمس کیا ہوتی ہیں؟ بہت یونینس اینڈ مینیجر یوز ٹیکٹکس ٹو میک دیئر ویوز نون اینڈ ٹو ون سپورٹ. یعنی ہر لیبر یونین چاہتی ہے کہ وہ جو ہے اس پرٹیکولر سچویشن کو ون کر جائے. مینجمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ لیبر یونین چاہتی ہے کہ وہ اپنے مطابق زیادہ سے زیادہ بنوا لے، اور جو مینجمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو پیسے خرچ کم کرنے پڑیں اور جو ہے لیبر یونین کو جو ہے وہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یونین ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ٹیکٹس ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں.
The chief tactics of unions are strikes, picketing and boycott. Strikes involve a temporary work stoppage by the worker until a dispute has been settled or contract signed. ठीक है, अगर लो वेजेस पर है इशू, जब तक वो इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो उस वक्त तक के लिए टाइम को उस वक्त के लिए काम करना जो है वर्कर्स छोड़ देंगे. और जो पिकेटिंग है इन्वॉल्व्स वर्कर्स मार्चिंग इन अ पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयज. अब इस पर यहाँ पे स्ट्राइक्स में तो है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अभी बात रहती है, लेकिन अगर उनको वो कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, देन वो पिकेटिंग यानी पब्लिक प्लेसेस पर जाकर के टू मेक द नोटिस ऑफ एवरीवन, कि हर एक बंदे के नोटिस में वो बात लाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जाकर प्रोटेस्ट करते हैं ताकि जो कंसर्न्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव इदारे थे उनको पता चल सके. ठीक है. देन अ बायकॉट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट टू कीप द पब्लिक फ्रॉम परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द फर्म. यानी इस तरह से एम्प्लॉयज जो यूनियन टैक्ट यूज़ करती है, जो ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन है कि इतना बुरा इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बना दिया जाता है कि वो जो है लोगों को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि वो उस फर्म की प्रोडक्ट को परचेज ना करें. अगर वो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सर्विसेज को अवेल ना करें. ठीक है. तो ये क्या होता है कि गुड बैड रिप्यूट होती है और गुड विल को जो है वो इम्पेक्ट करती है, ये बायकॉट वाली जो एक मुहिम होती है. अच्छा, अब इन सारे टैक्टिक्स के मैनेजमेंट टैक्टिक्स क्या होते हैं? आल्सो हैज टैक्टिक्स फॉर कम्पीटिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड लेबर व्हेन नेगोशिएशन ब्रेक डाउन. जब नेगोशिएशन ख़त्म हो गया, ठीक है, नेगोशिएशन जो है वो नहीं, मतलब आप एक आप कह लें कि आप किसी पॉइंट पर जो है मुत्तफिक नहीं हो सके हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है, सम टाइम आई यूज़ लॉकडाउन टैक्टिक्स, कि बेसिकली मैनेजमेंट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन विल मेंबर्स बाय क्लोजिंग, कि वो कहते हैं कि दफ़ा हो, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे. ठीक है. कि उन्होंने क्या करते हैं कि फार्म को ही क्लोज कर देते हैं. ठीक है. ओके, that is the chapter of that is the chapter 8, and hope so all the concept will clear to all of you. If you feel any confusion regarding any topic of this chapter, you can text me on WhatsApp, and we can discuss this on our next Zoom meeting. Okay, thank you very much for your attention. Allah Hafiz.